बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, पाकिस्तान में सुबह का वक्त हो गया है और सबसे बड़ी खबर है, मुज़ाकरात पाकिस्तान में हो रहे थे। इन मुज़ाकरात के ऊपर सब ने उम्मीद बांधी हुई थी कि खलीज के अंदर, खित्ते के अंदर जंगबंदी होने के बाद ये मुज़ाकरात नतीजा खेज़ होंगे और इन मुज़ाकरात के नतीजे में अमन आ जाएगा, दोबारा जंग नहीं होगी और जंगबंदी कायम रह सकेगी। लेकिन बदकिस्मती से इसका नतीजा ये नहीं निकला और हमने अपनी हतमी और बेहतरीन पेशकश या अपनी ऑफर, जो हमारी बेहतरीन ऑफर है, वो हमने ईरान के सामने रख दी है। देखना है कि ईरानी इसे कबूल करते हैं और नहीं करते तो हम फिलहाल बगैर किसी डील के वापस जा रहे हैं। पाकिस्तान ने एक मुतालबा किया था और तजवीज़ सामने रखी थी अमरीकी वफद के और ईरानी वफद के। पाकिस्तान ने कहा था कि आप 2 बजे दोबारा मुज़ाकरात में बैठ जाएं, यानी मुज़ाकरात का एक दौर और कर लें और एतवार के दिन 2 बजे दोबारा मुज़ाकरात कर लें। इसके ऊपर कुछ इत्तफाक राय हुआ भी था, लेकिन उसके बाद क्योंकि लगातार राब्ते में थे जेडी वेंस अमेरिका में, तो शायद अमेरिका से उन्हें ये इंस्ट्रक्शन आई कि ठीक है, आप लोग वापस आ जाएं और इस मामले को यहीं पे रोक दें। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया था। उस स्टेटमेंट से मुझे आइडिया होना शुरू हो गया था कि डोनाल्ड ट्रंप चीज़ों के साथ मुंसलिक है और डोनाल्ड ट्रंप को सारे मुज़ाकरात की रिपोर्ट मिल रही है। और डोनाल्ड ट्रंप ने उस हवाले से ये स्टेटमेंट दिया कि मुज़ाकरात कामयाब हों या ना हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम तो जंग जीत चुके हैं, हमें कामयाबी मिल चुकी है। अगर हम मुज़ाकरात में कामयाबी नहीं भी होती और ईरान हमारी बात नहीं भी मानता, कोई डील हमारी ईरान के साथ नहीं भी होती, तो हम जंग जीत चुके हैं, मुझे कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक और भी वहाँ पे दावा किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आपने हुर्मुज़ में तो हमारे अमेरिका के बहरी जो जंगी जहाज़ हैं वो मौजूद हैं और वो वहाँ पे बाकी ममालिक के लिए जो वहाँ से अपना तेल लेकर जाते हैं, उनके लिए वहाँ से बारूदी सुरंगों को साफ कर रहे हैं पानी में से। और ईरान ने इसकी तरदीद की। ईरान ने कहा नहीं जी, ये अभी भी ईरानी फौज के कंट्रोल में है मुकम्मल तौर पे आबनाए हुर्मुज़, और आबनाए हुर्मुज़ में कोई अमरीकी जंगी जहाज नहीं आए। हाँ, एक इतला कंफर्म की जा रही है कि 16 बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजरे हैं मुज़ाकरात वाले दिन में, यानी हफ्ते वाले दिन ये मुज़ाकरात होते रहे। हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब भी ये तकरीबन मुज़ाकरात में गुजर गई। 16 घंटे के इन मुज़ाकरात के दौरान और इससे पहले भी लगभग हफ्ते वाले दिन में 16 जहाज गुजरे हैं आबनाए हुर्मुज़ में से। और ट्रंप ने दावा किया कि अमरीकी फोर्सेस आबनाए हुर्मुज़ में मौजूद हैं और बारूदी सुरंगें साफ कर रही हैं, जबकि ईरान ने जवाब दिया कि आबनाए हुर्मुज़ खुली हुई ज़रूर है मगर ईरानी फौजी कंट्रोल में है और कोई अमरीकी बेड़े इस तरफ नहीं आए और ना उन्हें यहाँ पे आने दिया गया है। एक और भी डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी लगाई चाइना को, क्योंकि एक खबर चली थी कि चाइना ईरान को कुछ हथियार दे रहा है जो फ़िज़ाई दिफा के लिए है, यानी एयरक्राफ्ट को तबाह करने के लिए वो एंटी एयरक्राफ्ट कोई हथियार है वो दे रहा है, कंधे पे रख के चलाने वाले बाजूकाज हैं और वो हेलीकॉप्टरों को और एयरक्राफ्ट्स को या ड्रोन्स को निशाना बना सकते हैं। तो चाइना ऐसे कुछ हथियार ईरान को दे रहा है, ये दावा किया गया। लेकिन बाद में अमरीकी सदर ने इस पर धमकी लगाई और उन्होंने कहा कि अगर चाइना ईरान को हथियार फराहम करेगा तो संगीन नताइज होंगे चाइना के लिए। ये डोनाल्ड ट्रंप ने चलते हुए एक सहाफ़ी से बात की और वो बात रिपोर्ट हुई। इसके बाद चाइना की जानिब से इसके ऊपर रिएक्शन आया और उन्होंने खबर की तरदीद कर दी। उन्होंने कहा जी हम तो कोई हथियार दे नहीं रहे ईरान को और ये दावा गलत है जिसमें एंटी एयरक्राफ्ट हथियार ईरान को चाइना की जानिब से दिए जा रहे हैं। तो चाइना ने इस दावे को गलत करार दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप की एग्रेशन जो है वो वापस आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि आबनाए हुर्मुज़ को उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। दूसरी जानिब बरतानिया ने एक दावा किया। बरतानिया की जो गवर्नमेंट है वो लगभग कोई 50 मुल्कों के साथ मिलकर, अमेरिका के साथ मिलकर एक कोई इत्तेहाद बना रही है जिस इत्तेहाद को आबनाए हुर्मुज़ को खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। क्या वाकई में अब ताकत के बलबूते पे या ताकत के जोर पे आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाया जा सकता है? क्योंकि चाइना ने और रशिया ने बजोर ताकत वीटो कर दिया था उस करारदाद को जो अक़वाम मुत्तहिदा में पेश की गई थी कि आबनाए हुर्मुज़ को ताकत के जोर पे खुलवाया जाए। अब अगर कुछ ममालिक इस आबनाए हुर्मुज़ को ताकत के जोर पे खुलवाने आएंगे तो जिन ममालिक ने इस करारदाद को वीटो किया है, क्या वो इस ताकत के इस्तेमाल को रोकेंगे? क्या चाइना और रशिया बीच में आएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। पाकिस्तान के लिए बड़ी अजीब सिचुएशन पैदा हो गई है मुज़ाकरात की इस नाकामी के बाद। देखें, अभी ईरान का मौक़िफ़ आना बाकी है। हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि ईरान जब तक मौक़िफ़ नहीं देगा हमें पता नहीं चलेगा। अभी हमने एक तरफ की बात सुनी है। अभी अमेरिका ने कहा कि उन्होंने लचक दिखाई, अमेरिका ने कहा कि उन्होंने बड़ी अच्छी ऑफर भी दी, अमेरिका ने कहा कि मामला एटम बम बनाने के हवाले से है। जेडी वेंस ने कहा ना जी एटम बम का असल मसला है और हमें पता है कि उनके पास अभी कोई यूरेनियम को अफजूदा करने की या जो उनके पास सेंट्रीफ्यूजेस थे वो तबाह हो गए हैं, वो अभी ये काम नहीं कर सकते। लेकिन फ्यूचर में वो ये नहीं करेंगे
اس کی گارنٹی وغیرہ بھی ہمیں چاہیے. تو وہ اس کو اسی معاملے پہ انہوں نے رکھا, ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کے معاملے کے اوپر جو جے ڈی وینس بات کر کے گئے ہیں. اب ایران کا موقف نہیں آیا ابھی تک. ایران کی ڈیمانڈز کیا تھیں, کن ڈیمانڈز کے اوپر ایران کو کیا جواب دیا گیا, اور ایران کا موقف ایکچولی کیا ہے, یہ ایران کا میڈیا آپ کو بتانا شروع کرے گا, یا جو ٹویٹر استعمال کرتے ہیں کالی باف اس کے اوپر آ سکتا ہے, جو عراقچی ٹویٹر استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر ایران کا جواب آ سکتا ہے. تو ایرانی جواب ابھی آنا باقی ہے. جے ڈی وینس اپنے حصے کی بات کر کے چلے گئے اور انہوں نے پاکستان کی سرزمین پر کھڑے ہو کر یہ بات کی ہے. ایرانی ابھی میرے خیال میں اس کے اوپر غور و خوض کریں گے اور وہ اپنا موقف پیش کریں گے. دیکھنا یہ ہے کہ ان کے موقف کو کتنی پذیرائی ملتی ہے یا کتنا ویٹیج ان کے موقف کو دیا جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ امریکہ نے پہل کر کے ایران کو موقع فراہم کر دیا ہے کہ وہ اپنے موقف کو بنانے میں تھوڑا ٹائم لے لے. دیکھتے ہیں کہ ایرانی پاکستان کے اندر سے یہ بات کرتے ہیں یا واپس اپنے وطن ایران پہنچنے کے بعد ایرانی اس حوالے سے کوئی جواب دیتے ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں. دیکھیں یہ اتنا امپورٹنٹ تھا کہ اسی موقع پہ خبر آتی ہے کہ شہباز شریف ایک ہنگامی طور پہ سعودی عرب کا وزٹ کریں گے, اور یہ اس وقت ہو رہا ہے جب پاکستان میں ایران کے اور امریکہ کے مذاکرات چل رہے ہیں اور پاکستانی ایئر فورس کے جنگی طیارے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کے نقطہ نظر سے سعودی عرب پہنچ چکے ہیں, اور وہاں پہ کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ کے اوپر یا ایئر بیس کے اوپر ان کو ایک فیسلٹی دی گئی ہے. تو پاکستانی ایئر فورس سے سعودیہ کے دفاع کے لیے وہاں چلی گئی اس معاہدے کے تحت جو عاصم منیر اور شہباز شریف نے سعودی گورنمنٹ کے ساتھ کیا ہے, اور سیم ٹائم میں مذاکرات بھی چل رہے ہیں. اور سیم ٹائم میں ایک خبر اور آتی ہے. خبر یہ آتی ہے کہ سعودی عرب اور قطر پاکستان کو $5 ارب دیں گے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, سہولت کاری کرنے کے لیے, تاکہ پاکستان جو ہے وہ اس پریشر سے نکلے جو پریشر یو اے ای نے پاکستان سے اپنے $3.5 ارب واپس مانگ لیے. اب یو اے ای جو ہے وہ پاکستان سے $3.5 ارب واپس لے رہا ہے. سعودی عرب اور قطر پاکستان کو $5 ارب دے رہے ہیں, اور یہ قرضہ ہے, یہ کوئی ہماری مدد نہیں, ہمارے پاس رہیں گے نہیں یہ پیسے, یہ وقتی مدد ہے, قرضے کی صورت میں ہے, یہ پیسہ آپ کو واپس کرنا پڑے گا, وہ آپ کے اکاؤنٹ میں رکھ دیں گے, اور اس پیسے کو نارملی آپ خرچ نہیں کر سکتے, لیکن کیونکہ آپ نے یو اے ای کا پیسہ واپس کرنا ہے تو اس پیسے کو آپ اپنے اکاؤنٹ میں اس پیسے کی جگہ پہ رکھ لیں گے. تو امانتاً ان کا پیسہ پڑا رہے گا تاکہ پاکستان کی قومی خزانے کے اوپر ایک وہ جو ہوتا ہے نا تھوڑا سا آپ کا قومی خزانے میں پیسہ ہونا چاہیے, آئی ایم ایف کو بھی تسلی رہتی ہے, تو یہ وہ پیسہ ہوگا جو وہاں پڑا رہے گا. پہلے بھی ہم نے رکھا ہوا ہے مختلف ممالک کا پیسہ, ہمارے اپنے پیسے تو ہیں نہیں زیادہ, چائنا کے ہیں, یو اے ای کے ہیں اور سعودی عرب کے ہیں, تو یہ سعودی عرب اور قطر کے مزید پیسے پاکستان کے قومی خزانے میں آ جائیں گے. ایک تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت. دوسرا پاکستان کی ایئر فورس اور جنگی جہازوں کا وہاں جانا بہت امپورٹنٹ ہے. تیسرا امریکہ اور ایران کے مذاکرات کا اس طریقے سے ختم ہو جانا اور جے ڈی وینس کا اس کو اعلان کر دینا. حالانکہ پاکستان نے تجویز دی ہوئی تھی, جو رپورٹ ہوئی تھی ایرانی میڈیا پہ, کہ اتوار کی دوپہر 2 بجے تک مذاکرات ملتوی کیے گئے, ایک اور دور ہوگا, دوبارہ بیٹھیں گے. لیکن امریکہ کو مایوسی ہوئی ہے اور شاید امریکہ مزید سامنا نہیں کرنا چاہتا ان مذاکرات کا, تو وہ مذاکرات کی ٹیبل سے اٹھ کر چلا گیا ہے. ایران نے نہ تو میدان میں سرنڈر کیا اور ایسا لگتا ہے کہ مذاکرات میں بھی انہوں نے امریکی مطالبات کے سامنے سرنڈر نہیں کیا. اب ایرانی موقف آئے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ایران اس سارے کے بارے میں کیا کہتا ہے. ناظرین, سارا دن جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے نا تو یہ تاثر بن رہا تھا کہ بڑے مثبت مذاکرات ہو رہے ہیں, اور میڈیا یہ دعویٰ کر رہا تھا. اس کا سب سے بڑا ریزن یہ تھا کہ مذاکرات ہوتے چلے جا رہے تھے. جیسے جیسے گھنٹے گزر رہے تھے, مذاکرات کے نئے ادوار آ رہے تھے, تو سب کو لگ رہا تھا کہ اس میں کامیابی مل رہی ہے, کیونکہ مذاکرات ہو رہے ہیں, اور جب اتنے سارے دماغ بیٹھتے ہیں اور دیر تک بیٹھتے ہیں تو توقع کی جاتی ہے کہ کامیابی ملے گی. لیکن بدقسمتی سے وہ نہیں ہوا. اب پاکستان کے لیے ایک بڑا سنہری موقع تھا, اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے تو پاکستان کو اس میں بہت پذیرائی ملتی. لیکن ابھی بھی امید چھوڑنی نہیں چاہیے. پاکستان کو بدستور یہی کوشش کرنی چاہیے کہ اس ساری لڑائی میں غیر جانبدار رہتے ہوئے دوبارہ کوشش کرے کہ امریکہ اور ایران کے مذاکرات ہوں, دوبارہ کوشش کرے کہ سعودی عرب اور ایران کے مذاکرات ہو, دوبارہ کوشش کرے کہ خطے کے اندر جنگ بندی ہو. پاکستان کو یہ جنگ جتنی مرضی طویل ہو, چاہے یہ 1 سال چلتی رہے, پاکستان کو صرف ایک ہی کوشش کرنی ہے کہ پاکستان جنگ بندی کروائے. کسی بھی صورت میں پاکستان کو کسی بھی فریق کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا چاہیے. اس لڑائی میں پاکستان کو سوٹ یہ کرتا ہے کہ پاکستان غیر جانبدار رہے. میں پہلے دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان نے لڑائی میں نہیں اترنا, پاکستان کو لڑائی میں بالکل نہیں اترنا چاہیے. جتنا مرضی دباؤ آئے, جیسے ابھی تک اپنے آپ کو بچایا, پاکستان کو آگے بھی اپنے آپ کو لڑائی سے بچانا چاہیے, اور صرف امن کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, جو عمران خان صاحب کی پالیسی تھی, جو پاکستان کی اس وقت پالیسی ہے, جس طرح عمران خان نے 2019 میں کیا تھا. پاکستان کو یہی رول پلے کرنا اور کوشش کرنی ہے کہ کچھ بھی کر کے جنگ بندی قائم رہے, کچھ بھی کر کے امن قائم رہے,
کچھ بھی کر کے یہاں سے تیل کی گزرگاہ کھلی رہے، کیونکہ دیکھیں غریب ملک ہے پاکستان بھی، انڈیا بھی، باقی بھی، یہ سارے ممالک پھنس جائیں گے اگر تیل کی قیمتیں بڑھیں گی۔ ہمارے لوگ غریب ہیں، وہ اتنا پریشر برداشت نہیں کر سکتے، اور اگر پاکستان جیسا ملک خدا نہ خواستہ کسی لڑائی میں چلا جاتا ہے، ہم نے پہلے اپنے اتنے سارے ہمسائے ناراض کیے ہوئے ہیں، تو یہاں پہ ہم اور ناراضگیاں مول لے لیں گے، تو ہمیں یہ سوٹ نہیں کرتا۔ اور ایران نے اب کتنی دیکھیں نا، ایران کا موقف جب تک نہیں آئے گا نا، اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ حالات بہت نازک ہیں، میں زیادہ کھل کے بات بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ نیتن یاہو کو اور ڈونلڈ ٹرمپ کو پہلے سے پتا تھا کہ مذاکرات کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے، اسی لیے نیتن یاہو نے دھمکی بھی دے دی ہے۔ دیکھیں نا، نیتن یاہو کی دھمکی بھی ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے، جو چند گھنٹے پہلے آئی تھی۔ نیتن یاہو نے کہا کہ ایران کے خلاف مہم ابھی ختم نہیں ہوئی، اور کہا کہ ہم اب بھی ان سے لڑ رہے ہیں۔ یہ بھی کہا کہ ابھی بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ اگر تفصیلی بیان آپ نیتن یاہو کا دیکھیں تو نیتن یاہو نے بہت ساری ڈیٹیلز دی ہیں اپنے ایک سٹیٹمنٹ میں جو انہوں نے اپنی عوام کے لیے چھوڑا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ جیت کا دعویٰ کیا کہ ہم نے ایران کو شکست دی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ یہ حملہ کتنا ضروری تھا، امریکہ کے ساتھ مل کر ہم یہ جنگ جیت گئے ہیں، ہم شانہ بشانہ لڑے ہیں، یہ بہت بڑا خطرہ تھا اسرائیل کے لیے جس کو تباہ کیا گیا ہے، مگر ابھی ہمارا کام باقی ہے، ایران کے خلاف ہماری لڑائی ختم نہیں ہوئی، میں نے کئی سال اس پہ محنت کی ہے، ہم نے غزہ، شام، عراق، یمن اور ایران میں خطرات ختم کیے ہیں، سائنسدانوں اور جرنیلوں کو قتل کیا ہے، اسرائیل پہلے سے زیادہ مضبوط اور پہلے سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نیتن یاہو نے بولی ہیں، اور نیتن یاہو نے یہ بھی کہا کہ یہ کامیابیاں بھی مکمل نہیں ہوئیں، ایران میں اب بھی جوہری پروگرام کے لیے یورینیم موجود ہے، اور جیسا کہ صدر ٹرمپ نے کہا کہ اسے ہٹانا ضروری ہے، یا تو یہ معاہدے کے ذریعے ہٹایا جائے گا یا پھر کسی اور طریقے سے۔ اور معاہدے کے بارے میں جے ڈی وینس نے اناؤنس کر دیا کہ امریکہ اور ایران بدقسمتی سے کسی بھی معاہدے پہ نہیں پہنچ پائے۔ ناظرین، جو تازہ ترین اطلاع ابھی جو میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ابھی آئی ہے، وہ اطلاع یہ ہے کہ جے ڈی وینس امریکہ روانہ ہو گئے ہیں۔ مذاکرات میں ناکامی کا اعلان کرنے کے بعد جے ڈی وینس جو ہیں وہ بی بی سی نے اس کی تصدیق کر دی ہے کہ جے ڈی وینس فوری طور پہ امریکہ روانہ ہو گئے ہیں، اور وہ چیزیں بھی اب سامنے آ گئی ہیں جن میں مذاکرات میں اتفاق رائے نہیں ہو سکا ہے۔ انہوں نے واضح طور پہ جو چیزیں ابھی تک کلیئر کی ہیں ان میں ایک تو ایٹمی مواد کے حوالے سے انہوں نے بات کی، اور دیگر کچھ اور چیزیں ہم تفصیل سے بات کریں گے ناظرین باقی چیزوں کے اوپر، کیونکہ یہ اپڈیٹس آتی رہیں گی۔ دوپہر کے بعد جب میں آپ کے سامنے چیزیں رکھوں گا تو وہ مزید کلیئرٹی آ جائے گی، ایران کی جانب سے جواب بھی آ جائے گا۔ بہرحال جے ڈی وینس جس کام کے لیے آئے تھے، جس مشن کے لیے آئے تھے، اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے، اور وہ ناکام واپس جا رہے ہیں، اور ایک تجویز وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، ایک آفر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہماری طرف سے یہ بیسٹ آفر جو ہو سکتی تھی وہ ہم دے کر جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں ایران اسے قبول کرتا ہے نہیں کرتا۔ اور اس آفر کی کوئی زیادہ تفصیلات انہوں نے بتائی نہیں کہ وہ کون سی آفر دے کر جا رہے ہیں، یہ تو اب ایرانین بتائیں گے یا پاکستانی بتائیں گے، اور پاکستانی میڈیا کو تو ایک عجیب و غریب شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ دیکھیں بڑے شاندار رپورٹر ہیں پاکستان میں جو فارن آفس کو کور کرتے ہیں، جو ایمبیسیز کو کور کرتے ہیں، جن کا تجربہ ہے ان معاملات میں، ان کو چھوڑ کے جو ہے وہ چینلز نے بھیجے ہوئے تھے ایسے اینکرز جن کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے ان چیزوں کے ساتھ۔ یعنی میں تو پولیٹکس کو رپورٹ کر سکتا ہوں، کرائم کو رپورٹ کر سکتا ہوں، لیکن میں ایک مخصوص چیز کا جب ایکسپرٹ نہیں ہوں تو اس میں آؤں گا تو کام خراب ہی ہوگا نا۔ تو وہاں پہ صحافی آئے ہوئے تھے اور وہ صرف زمین آسمان کے کلابے وزارت اطلاعات کی خوشنودی میں کر رہے تھے، یعنی تمغہ امتیاز والے صحافی وہاں پہ موجود تھے۔ وہ کبھی کہہ رہے تھے جی یہاں پہ چائے بہت اچھی ہے، کوئی کہہ رہا تھا کافی بہت اچھی ہے، کوئی کہہ رہا تھا جی یہاں کھانا بڑا زبردست مفت مل رہا ہے، کوئی کہہ رہا تھا جی وائی فائی بھی مفت ہے، کوئی کہہ رہا تھا جی لیٹرینیں بڑی صاف ہیں، کوئی بتا رہا تھا جی بیٹھنے کا انتظام بہت اچھا ہے۔ یعنی عجیب و غریب قسم کی رپورٹنگ ہوئی ہے پاکستان کی میڈیا کی جانب سے۔ جو پروفیشنل صحافی ہیں، جو اس کام کے لیے ماہر ہیں، وہ اگر میڈیا پہ رپورٹنگ کر رہے ہوتے تو شاید بہت اچھی رپورٹنگ کرتے۔